बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। जाफर एक्सप्रेस पर BLA ने हमला किया। मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में था, सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में था। ये कहना DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब का। भारत की तरफ से जो मुसलसल हर्जासराई हो रही है भारतीय मीडिया की तरफ से, और जिस तरह भारतीय मीडिया एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को लेकर, वजारत खारजा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है कि भारत इस गनौने अमल में मुलव्वस है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम अफगानिस्तान और भारत के ऊपर लग रहा है। और DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि भारत और अफगानिस्तान इस गनौने अमल में मुलव्वस है। इसके ऊपर बात करूंगा। एक जो बड़ा खतरनाक हमला हुआ कि 10 ख्वारजियों ने फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया, और ये जो हमला था ये जी इसकी सरहद जो है ना वो जनूबी वजीरिस्तान के साथ लगती है टांक जंदोला। तो ये जो उधर ख्वारजियों ने हमला किया, अब इस हवाले से कुछ मेरे पास इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जंदोला टांक डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब जो जंदोला है वो टांक डिस्ट्रिक्ट में आता है और टांक KPK का इलाका है। वहां पर 10 ख्वारजियों ने फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया और 10 के 10 ख्वारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वहां पर जो हमारे फौजी जवान थे जिनकी चेक पोस्ट पर हमला हुआ, उन्होंने 10 के 10 ख्वारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इसी तरह बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा जो खानदान है वो इस दहशत गर्दी की लपेट में रहा, हम इसके विक्टिम रहे। उन्होंने बताया कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो जो है वो खुद इसका शिकार हुई, और उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में बहुत छोटा था तो मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है कि जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनी पहली बार 1989 के अंदर, तो उस वक्त उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया सदर गुलाम इसाक खान साहब की तरफ से, और अगस्त 1990 के अंदर उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया, 7 अगस्त 1990 को। इसी तरह दूसरी जो हुकूमत थी उनकी, वो उनकी बनी थी 1993 में। वो सेकंड टाइम इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनी, और जब वो दूसरी बार इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी तो उनकी हुकूमत को मेरा ख्याल है को 5 नवंबर 1996 को सदर फारूक अहमद खान लगारी साहब ने खत्म कर दिया। इसी तरह मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो तो खुद इसका शिकार हुई, वो खुद इसकी विक्टिम थी। लेकिन ना बिलावल ने कहा कि मेरी वालदा जो है वो खुद इस दहशत गर्दी का शिकार हुई। आपको याद होगा कि जब लियाकत बाग में रावलपिंडी 2007 का वाकया बता रहा हूं, दिसंबर 2007 का, जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया और उनको शहीद किया, तो उनके जो इर्द गिर्द थे लोग, उनमें डॉक्टर बाबर अवान, जुमरुद खान, मखदूम अमीन फहीम, राजा परवेज अशरफ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी अब्दुल मजीद, एतजाज हसन साहब, बहुत से लोग उनके साथ थे। उस वक्त वो पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे, और पीपल्स पार्टी का पंजाब में जो सर्वाइवल है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। और 2008 के इलेक्शंस हुए थे, वो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत है उसका वोट मिला था पीपल्स पार्टी को, कि बीबी शहीद का जो वोट था वो दरअसल डेमोक्रेसी का एक सर्वाइवल था, वो जमहूरियत की एक फतह थी। तो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनके ऊपर हमला हुआ दिसंबर 2007 में, वो दहशत गर्दी का शिकार हुई। उस दहशत गर्दी के वाकये के अंदर उनकी शहादत हुई, और ये भी पता चला कि जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, वो जो दहशत गर्द थे वो दारुल उलूम हकानिया में ठहरे थे। वो जो दारुल उलूम हकानिया है वो मौलाना समीउल हक साहब का इदारा, दारुल उलूम हकानिया। आपको याद हो कि ना याद हो, मौलाना समीउल हक साहब जो है उनके साथ जो वाकया है उस वाकया हुआ उसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। मौलाना समीउल हक साहब खुद इस दहशत गर्दी के वाकये का शिकार हुए। वो मौलाना समीउल हक जिनको तालिबान अपना बाप कहा करते थे, उनको अपना नुमाइंदा कहा करते थे, उनको अपना उस्ताद कहा करते थे, उनको भी तालिबान ने नहीं छोड़ा, उनको भी दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। और जो दारुल उलूम हकानी है उसके जो अब उसको चला रहे थे मौलाना हामिदुल हक साहब, मौलाना समीउल हक साहब के साहिबजादे, उनको भी शहीद कर दिया गया। मस्जिद के अंदर नमाजें जो है वो मस्जिद के अंदर जी नमाज हो रही है, और मस्जिद के अंदर जुमे का वक्त है,
تو جمعے کی نماز کے دوران یہ شہادت ان کو نصیب ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، دھماکہ کیا گیا۔ تو سر دہشت گردوں کا تو کوئی بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ جی ایک طرف آپ اسلام کی بات کرتے ہو، ایک طرف آپ پاکستان کے نیتے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہو، ان کا قتل عام کرتے ہو، ان کو بسوں سے اتار کر مارتے ہو، ان کو بسوں سے اتار کر ان کو گولیاں مارتے ہو، ایک طرف آپ لوگوں کو شہید کر رہے ہو، ایک طرف آپ پاکستان میں بام بلاسٹ کر رہے ہو۔ تو سر جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں وہ افغانستان اور انڈیا سے ملتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے را، وہ باقاعدہ طور پر بی ایل اے جو ایک کالعدم تنظیم ہے بلوچستان کی، اس کو باقاعدہ طور پر فنڈنگ کر رہی ہے، اور بی ایل اے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی فنڈڈ جماعت ہے، اور اس حوالے سے ثبوت آ گئے ہیں، ثبوت ریاست کے ہاتھ لگے، ثبوت جو ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ لگے۔ تو سر سب کو پتہ چلا کہ اس دہشت گردی کے واقعے میں وہ کون سے کردار، وہ گنونے عمل ملوث ہیں جو اس پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس پاکستان کی خود مختاری کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اور سنگین خطرات لاحق کر رہے ہیں۔ سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں، پاکستان کی سیکورٹی سے متعلق جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو جو دوسری خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آفتاب اقبال صاحب، دیکھیں میرے دل میں ان کے لیے بڑی ریسپیکٹ ہے، اور وہ پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ نیوز پرسنالٹی ہیں۔ انہوں نے خبرناک کے اوپر بھی پروگرام کیا، ٹیلی کاسٹ کیا، انہوں نے خبر یار کیا ایکسپریس کے اوپر، وہ بہت پاکستان کے بڑے ممتاز اور بڑے سینئر کالم نویس ہیں۔ لیکن ان کی چونکہ ایک جو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، جو 2 منٹ 19 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کو پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کے پر تنقید کر رہی ہے، حالانکہ جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں، ایک 2 منٹ 19 سیکنڈ کا ان کا کلپ وائرل ہوا ہے، اور وہ بی ایل اے والا جو واقعہ ہے، یہ جو جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا، اس حوالے سے انہوں نے پروگرام کیا تھا، اور وہ جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر انہوں نے کہا کہ بڑی زبردست اور ماہرانہ طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی، یہ کوئی چھوٹا موٹا شرپسند گروہ نہیں ہے، اور شاندار طریقے سے سپاٹ کی سلیکشن کی گئی۔ اس طرح کی واردات کے لیے آئیڈیل لوکیشن تھی، وہاں پر 17 سرنگیں ہیں، انہوں نے سرنگ نمبر 8 کا انتخاب کیا۔ اب پاکستان کی صحافتی برادری، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پاکستان کے لائرز، پاکستان کے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ، سب ان کو جو سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آفتاب اقبال صاحب معافی مانگے، انہوں نے جو بیان دیا اس سے پوری قوم کے جذبات میں جڑو ہوئے ہیں، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں تو ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، بڑے انتہائی وسعت احترام۔ میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بہت محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں نا، وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، اور بالکل بلاول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پیپلز پارٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھانا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر قوم کے لیے، ملک کے لیے ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہم سب کو قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، قومی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے کہ سب ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ایک صفحے کے اوپر آ جائیں، ایک صفحے کے اوپر آ جائیں، اور ایک جو پیج ہے اس کے اوپر یقین کر لیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے ملک کے لیے ایک ہونا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی معاملات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، سیاسی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، سیاسی نظریات کو، سیاسی آئیڈیالوجی کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، سیاسی رنجشوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ بلوچستان میں نسل پرستی کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر جو لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان کا ہی واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بس سے نکال کر لوگوں کو، بچوں کے سامنے، ان کے بچوں کے، معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری گئیں۔ سر اس میں پنجابی لوگ تھے، کوئی سائی بال سے تھا، کوئی مظفر گڑھ سے تھا، کوئی چچا وطنی سے تھا، کوئی میاں چنو سے تھا، کوئی لاہور سے تھا، کوئی گجرانوالہ سے تھا، پنجابیوں کو گولیاں ماری گئیں۔ اور پھر اختر مینگل صاحب، اختر جان مینگل، میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے،
اور BNP مینگل کے وہ سربراہ بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے وہ رکن بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچیوں کو ان کا حق نہیں ملا. سر میں نے کب کہا کہ بلوچیوں کو ان کا حق ملا؟ بلوچیوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو نواب چنگیز مری صاحب کو انہوں نے کہا کہ بلوچیوں کو قومی دھارے میں لاتے ہیں, بلوچیوں کو بٹھاتے ہیں, ایک میز پر بٹھا کر فیصلہ کرتے ہیں. اور اس وقت نواب ثناء اللہ زہری صاحب بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے نا, اس کے بعد ہی بنے تھے. نواز شریف صاحب کی آئی تھنک وہ حکومت تھی تو اسی میں بنے تھے. تو بہت سے بلوچی قومی دھارے میں لانے کی بات کی گئی. بلوچستان کے اندر جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کو اٹھانے کی بات کی گئی. اور یہ سب سے بڑا جو معاملہ ہے, یہ جو سب سے بڑا بلوچستان کو جو درپیش چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا اور مسنگ پرسنز کا ہے. اور مسنگ پرسنز کا دیکھ لیں آپ, معاملہ مشرف دور میں ہوا, ٹیررزم عروج پر تھی, پاکستان میں دہشت گردی ہوئی, امریکہ کا انفلوئنس پاکستان کے کچھ علاقوں میں آج بھی موجود ہے. افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ جو ملحقہ بارڈر ہے وہ بلوچستان کے ساتھ بھی لگتا ہے اور KPK کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو سر بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس حوالے سے افغانستان کا جو نام ہے وہ کسی سے ٹکا چھپا نہیں ہے, افغانستان کا کردار کسی سے ٹکا چھپا نہیں ہے. افغانستان کو ہر ملک جانتا ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ افغانستان کیا کرتا ہے. تو BLA جو ہے اس نے جو جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا, آفتاب اقبال صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی ہے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ BLA کے جو سربراہ ہیں ہر بریار مری, ان پر جی لندن میں کیس تھا, اور وہ جو لندن میں کیس تھا اس حوالے سے لندن میں یہ ہر بریار مری جو ہے وہ بری ہوا تھا, عمران خان کی گواہی پر رہا ہوا. عمران خان صاحب نے اس کی گواہی یہ دی تھی کہ جی اس نے جو کہا ہے ٹھیک ہے, اور میں اس کی جگہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا. یہ لندن کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ لندن کے اندر, سر لندن جیسا جو علاقہ ہے وہاں پر ہر بریار مری عمران خان کی گواہی پر رہا ہوا, اور عمران خان صاحب نے اس کی گواہی دی تو اس کو رہا کر دیا. اگر کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا میں بھی ایسے کرتا, تو سر آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں جو BLA کلدم جو جماعت ہے اس کا وہ سربراہ, اور دہشت گرد تنظیم ہے BLA. مارنگ بلوچ کیسے بنی, بہت سے دہشت گرد بلوچستان سے اٹھے, وہ کیسے بنے, سر یہ تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی. اور DG ISPR نے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اس میں دراصل ان خواریوں کو تو میسج کنوے کر دیا, ان فتنہ الخوارج کے لوگوں کو میسج کنوے کر دیا, لیکن ان لوگوں کو بھی میسج کنوے کر دیا جو پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو پاکستان میں رہ کر خطرات جو ہے وہ خطرات کے لیے, اور پاکستان میں رہ کر پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو ایک رسک بنا رہے ہیں, سیکورٹی رسک بنا رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی میسج کنوے کر دیا کہ تم لوگ بھی خبردار رہو, باز رہو, کہ جو تم لوگ بات کر رہے ہو, جس طرح تم لوگ آرمی کے خلاف بول رہے ہو, پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہو, سوشل میڈیا پر بھرا پڑا ہے نا ان کا کام, کانٹینٹ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف کس طرح زہر اگلا جا رہا ہے, ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے. اور وہ جو بیرون ملک بیٹھ کر وہ یوٹیوبرز جو لگے ہوئے ہیں, وہ صابر شاکر جیسے, وہ جو ہیں ان کے کیا نام ہے اس کا, حیدر مہدی, عادل راجہ جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, سر ان کو بھی میسج دیا ہے کہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کو کچل دیا جائے گا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.